बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है दुनिया की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स को किस तरह से हासिल किया जाए या हंट किया जाए। तो बहुत सारे मेरे तुलबा और तालिबात और मेरे दोस्त बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं जो कि स्कॉलरशिप्स के मुतल्लिक होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि एक कंसर्न पर्सन को जो है वो दावत दी जाए और इन सवालात को एड्रेस किया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ताल्लुक दर्स व तदरीस से है, और वो काफ़ी अरसे से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सखर IBA यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं, और उन्होंने खुद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन USA से स्कॉलरशिप के थ्रू हासिल की, और इस वक्त भी वो बार्सिलोना स्पेन में फेलोशिप कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर गुल मोहम्मद रिंद साहब को। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, और I am thankful to you that you have given the time for this podcast. तो मेरा पहला सवाल तो नहीं, बल्कि मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में मुख्तसरन अपना बैकग्राउंड और कहाँ कहाँ पे आपने तालीम हासिल की, थोड़ा ये मुख्तसर हमारी ऑडियंस को बताइए। थैंक यू इम्ताद, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, और ये अपॉर्चुनिटी आपने दी कि मैं ऑडियंस के साथ अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं। बेसिकली मैं खैरपुर मीरस से बिलोंग करता हूं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो खैरपुर मीरस के गांव रिंद सनरों में से हुई। उसके बाद हाई स्कूल नाजा स्कूल से और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से मैंने अंडर ग्रेड की थी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और सखर IBA में मैं MS कर रहा था। उसी दौरान ही मैंने जो है वो फुल ब्राइट काइंड स्कॉलरशिप ली थी वो USA के लिए। तो 1.5 ईयर मास्टर मैंने वहाँ की। उसके बाद वहाँ मैंने एनवायरनमेंट देखा। तो उसके बाद वंस मैं वापस आया, एज अ रिक्वायरमेंट थी, और सखर IBA में मैंने सर्व किया। और फिर दोबारा मुझे जो है मैंने सोचा कि अब मैं एकेडमिया में आ चुका हूँ तो मुझे PhD करनी चाहिए। तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में USA में फ़ंडिंग अवेलेबल होती है, तो प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करके मैंने एडमिशन ली और फंडिंग भी मुझे मिली। तो मैंने PhD वहाँ से मुकम्मल की। अगेन मैंने PhD के बाद सखर IBA वापस आया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को कंटिन्यू जो है वो टीचिंग करने लगा। तो देन आई रियलाइज़ के नॉलेज है, लर्निंग है, रिसर्च है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो उसी दौरान मैंने एक प्रोफेसर था डॉक्टर एंटोनी वर्जर, उनको कांटेक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोनॉमस बार्सिलोना में। वो मेरे ही एरिया में एजुकेशन पॉलिसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की, तो मुझे वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से फंडिंग मिली। तो अब मैं वहाँ से फेलोशिप कर रहा हूँ। सो दैट्स माय ब्रीफ जर्नी। Very inspiring story, and you have had a lot of struggle for that. तो मेरा पहला सवाल जो डॉक्टर साहब आपसे है वो ये है कि ग्रेजुएट्स प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। जिस तरह के फुल ब्राइट एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनको इन तलबा और तालिबात को फोकस करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मोस्टली बाहर की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो मोस्टली ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही होती हैं, अंडर ग्रेड में बहुत कम होती हैं। तो अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट में USA में तो बैचलर के बाद डायरेक्ट PhD भी होती है और डायरेक्ट मास्टर भी होती है। और दोनों सूरतों में फंडिंग की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो और यूरोप में भी इस तरह है, मास्टर प्रोग्राम होता है, वहाँ फिर PhD करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2-3 किस्म के स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक तो वहाँ की जो कंट्री के जो स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं, जिस तरह USA का है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रेलिया में है उनका ऑस्ट्रेलियन एड के थ्रू जो स्कॉलरशिप्स आती हैं। यूरोप्स में भी जर्मनी के अपनी वो स्कॉलरशिप्स हैं, स्पेन की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं, अदर यूरोप की भी है, यूरोपीय यूनियन की स्कॉलरशिप्स हैं, इरास्मस मुंडस की होती हैं। ये तो होती हैं स्टेट की स्कॉलरशिप्स, और वो ओपन होती हैं और कम्पिटिटिव होती हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं वो विद इन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इनकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग नहीं की जाती है। तो वो डिपार्टमेंट की आप प्रोफेसर्स के साथ अगर आपकी कोई लिंकेज डेवलप हुआ कहीं कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ मिले तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास भी अवेलेबल होते हैं। तो वो मोस्टली इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होती, वो इजीली मिल जाती हैं। तो वो आप लेट सपोज अगर कोई USA में बैचलर के बाद जाना चाह रहा है तो मास्टर या PhD करना चाह रहा है तो वो
یونیورسٹیز کے تھرو اسکالرشپ لے سکتا ہے. اس اسکالرشپ کا یہ فائدہ ہے کہ جو یونیورسٹیز کے تھرو ملتی ہیں اس کی کوئی آپ کو یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو واپس جا کر سرو کرنا پڑے یا آپ کے ساتھ کوئی بانڈ وغیرہ نہیں ہے. تو یو آر فری اینڈ یو کین اسٹے ایز لانگ ایز یو وانٹ. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے مختلف ممالک کے بارے میں اسکالرشپ کا ذکر کیا. آپ ہمیں اور ہماری آڈینس کو یہ بتائیے کہ مختلف جو کنٹریز ہیں جس طرح یو کے ہے، یو ایس اے ہے، اسپین ہے یا آسٹریلیا ہے، ان میں مختلف قسم کی جو اسکالرشپس ہیں ان میں بیسک جو ڈفرنس ہے وہ کیا ہے؟ یس، دیکھا جائے تو اکیڈمیا تھوڑا سا ویری کرتا ہے. موسٹلی نارتھ امریکہ، اسپیشلی یو ایس ٹو یورپ، آسٹریلیا. اب لیٹ سپوز اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے بیچلر کی، اب ان کی ریسرچ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے یا ماسٹر کی ان کی ریسرچ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کو زیادہ ایکسپلور کروں، میں کلاس روم میں جاؤں، مجھے دوست بنے، کلیگس بنے، میری انٹریکشن بنے، تو وہ آئی تھنک یو ایس اے از اے بیٹر آپشن. ہاؤ ایور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جس نے جو اپنی اکیڈمیا میں کسی ایریا میں اتنا اچھا جو ہے وہ فوکس بنا لیا، ان کی ریسرچ ایکسپرٹیز بھی بن گئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جسٹ مجھے اسی ہی ایریا کو فردر جو ہے وہ ایکسپلور کرنا چاہیے، اسی میں ہی ریسرچ کرنی چاہیے اور مجھے ڈائریکٹ ریسرچ فنڈنگ ملے اور میں ریسرچ کروں رادر دین میں ایک کلاس روم سیٹ اپ میں دوبارہ جاؤں. تو ان کے لیے موسٹلی یورپ اور آسٹریلیا ہے، بیکاز یورپ کی پی ایچ ڈی کی ڈیوریشن تھوڑی سی کم ہوتی ہے، ماسٹر کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے، تو اور وہاں ڈائریکٹ ریسرچ ہوتی ہے، کوئی کورس ورک یا تھیوریٹیکل کام، مطلب جو کلاس روم ٹائپ کا کام نہیں ہوتا. ہاؤ ایور یو ایس اے میں ہوتا ہے، اور یو ایس اے کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی پروپوزل بنا کے آؤ یا کوئی آپ اپنی پہلے کوئی ریسرچ ایکسپرٹیز دو. That's right. تو ڈاکٹر صاحب، اسکالرشپ کا پروسیس جو ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بہت ہی ورڈ ہوتے ہیں اور وہ پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کوئی لمبا چوڑا بہت بڑا پروسیس ہے، یا پھر جی پی اے کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا ریسرچ کا ایکسپوجر ہونا چاہیے. تو بیسک کیا چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جس سے وہ ایزیلی یہ اسکالرشپس ہنٹ کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو، بیکاز یہ اسکالرشپ سارے ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں اور کمپیٹیٹو ہوتے ہیں، ریجیکشنس کی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ ریجیکٹ ہوئے تو بیکاز آپ کمپیٹیٹ نہیں ہے. باقی ان کی ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس ایریا میں اپلائی کر رہے ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا میٹر ہے. لیٹ سپوز آپ ایجوکیشن سائیکالوجی ہے تو آپ ایجوکیشن سوشیالوجی میں جا رہے ہیں، تو وہاں کے پروفیسرس سم آر ادر وے بائسڈ ہوں گے، تو وہ آپ کو جو ہے پلیسمنٹ نہیں دیں گے. کوشش کریں کہ اسی پروفیسر کو، اسی ڈپارٹمنٹ کو ٹارگیٹ کریں جہاں آپ کی ایریا کی ریلیونسی ہے، بیکاز پروفیسرس آر انٹرسٹیڈ کہ کوئی آئے ہمارے ایریا میں اور ایکسپلور کرے اور ہمیں سپورٹ کرے، تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو فائنڈ اے میچ. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر سیکنڈ، جی پی اے میٹر کرتا بھی ہے نہ بھی کرتا ہے. میرے خیال میں اتنا زیادہ اف سم ون ہیز پور جی پی اے تو وری نو، اگر آپ کے پاس اور اسکلس ہوں، آپ جو ریفرنس لیٹرس بنواتے ہیں اپنے پروفیسر، ریلیونٹ پروفیسر سے وہ دیتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے. آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ویدر اٹ از ریلیونٹ وتھ دیٹ ڈپارٹمنٹ. کوئی جینرک ٹائپ کا کوئی پرسنل اسٹیٹمنٹ یا ریفرنس وغیرہ سے اوائڈ کریں. دیز تھنگس میٹر لاٹ. اور سم ٹائم ایک ایسی پوزیشن ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کی پروموشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی چانسز آف سکسیز بہت کم ہوتے ہیں. میں نے پروفیسر سے پوچھا ہے کہ سم ٹائم تو اتنی ہارڈ کمپٹیشن ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، پھر تو وہ لاٹری ٹائپ سے بھی نکالتے ہیں کہ چلے کچھ اسٹوڈنٹس کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں. سو جسٹ کیپ تھنگس ان دیٹ وے کہ آپ اسپیسیفکلی جا کر کسی ایریا کو جو ہے وہ ٹچ کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسکالرشپس میں اگر کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت اچھا ہے بچہ، یا اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے، یا اس کو ریسرچ کا پہلے زیادہ علم ہے، تو کیا یہ چیزیں پلس پوائنٹ ہو سکتی ہیں ایک اسکالرشپ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی موسٹلی جو یونیورسٹیز اسکالرشپ دیتی ہیں ان کی آبجیکٹیو یہ ہے کہ کوئی ان کا کوئی کلچرل بینیفٹ ہو، ان کا کوئی نیشنل
ایکسچینج ٹائپ کی چیزیں ہر کنٹری میں میرے خیال میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے والنٹیئر کوئی کام کیا ہے دیٹ ول ایڈ پازیٹیو پوائنٹ. سو اگر آپ نے کوئی ریسرچ ایکسپرٹیز ہے, آپ نے کوئی بک کلب جوائن کیا, آپ کنٹینیوسلی وہ کر رہے ہیں, آپ کا کوئی تھنک ٹیک ٹائپ کا کوئی چیز کہیں پہ بھی کام کیا, تو ڈیفینیٹلی دیز تھنگس ایڈ ویلیوز ان سلیکشن آف اسکالرشپس. وہ سی وی اس کو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹیگریٹی جب ہم کہیں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایگزیجریٹ کر کے جو ہے مینوپولیٹ کر کے ظاہر کرتے ہیں, اور وہ تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جس سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں, تاکہ ہماری آڈینس یہ جان سکے کہ وہ غلطیاں وہ نہیں کرنی چاہیے, اور اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کی جو ہے وہی آپ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کریں رادر دین ایگزاجریٹ کریں کہ بھئی میں انڈر گریڈ میں ہوں اور میں نے بکس لکھے ہیں, میں نے اتنے پیپرز پبلش کیے ہیں, میں نے یہ کام کیے ہیں, اور ونس آپ انٹرویو میں آئے تو دے آلویز لک کریٹیکلی. اور دوسرا آپ کسی ایک فلسفی کو یا کسی ایک نظریے کو اتنا زیادہ پروموٹ کریں, اتنا زیادہ کریں کہ وہ سمجھ میں ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ آپ کی ان کے ساتھ اتنی کمٹمنٹ نہیں ہے, جسٹ یو آر شو کیسنگ سم تھنگ. اوکے. تو کائنڈلی اوائڈ دیز تھنگس, جو ہے وہی شو کرے تو دیٹ وڈ ہیلپ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا, تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اسکالرشپ کے لیے اسٹیٹمنٹ آف پرپز کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز دیا جائے. تو یہ کس طرح سے کنسائز اور افیکٹو طریقے سے لکھا جائے, اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ اس کو نکھار سکتی ہیں اور چانسز ہمارے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا کوشچن ہے. میرے خیال میں جو ہم جنرک اسٹیٹمنٹ آف پرپز بناتے ہیں, ایک ہی بناتے ہیں اور سب یونیورسٹیز میں وہی اپلائی کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک میرے خیال میں ایک ایرر ہے. اس کو بھی آپ اس طرح دیکھیں کہ کس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں, کس کنٹری میں آپ اپلائی کریں, وہاں تھوڑی سی پروفائل کو پڑھیں, پروفیسر کون سے ہیں, ان کے ڈپارٹمنٹ آف کا مشن اور ویژن کیا ہے, تو اسی کے ساتھ کسٹمائز پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھیں تو دیٹ وڈ بی گڈ. اور میں تو کہوں گا کہ اس کو کسی سے ریویو بھی کروائیں, اپنے پروفیسر سے, کلیگ سے. الدو اے آئی کا دور ہے, وہ تو گرامیٹیکل مسٹیک ٹھیک کرے گا, بٹ اگین ویدر یو آر ریئلی ٹارگیٹنگ دیٹ پروگرام اور ناٹ, اس کو ریوائز کریں. اور یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. یعنی آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں, وہاں پہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تحقیق کریں, اور اس کے مطابق جو ہے اپنا ڈاکیومنٹ اسٹیٹ آف پرپز جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ لکھیں, نہ کہ ایک ہی جو ہے سب یونیورسٹیز میں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں شاید. یس, بیکاز میں نے پروفیسر سے بات کی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں کافی چیزیں ہیں بٹ ان کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو سپروائز نہیں کر سکیں گے, ہم ان کو مینٹر نہیں کر سکیں گے, تو وہ موسٹلی اس اپلیکیشن کو ڈکلائن کرتے ہیں. تو دیٹس وائی آپ کی کتنی بھی اچھی چیزیں ہوں گی بٹ وہ ریلیونٹ نہیں, ان کو میچ نہیں کریں گی, تو وہ پھر میں تو یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, کسی پروفیسر کے ساتھ آپ کی نہیں میچ کر رہی, تو آپ وہاں اپلائی نہ کریں, رادر دین جو اپنی انرجی ہے اسی جگہ فوکس کریں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آپ فٹ ہو جائیں گے. ہاں. ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ جو کوسچن ہے وہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے مختلف یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے لیے, ریفرنس لیٹرز, کہ آپ کو ریفرنس دینے ہوتے ہیں. تو اس میں بڑی دشواری ہوتی ہے طلباء اور طالبات کو. یونیورسٹی میں پروفیسرز زیادہ تر جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, یا پھر وہ اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی ریسرچ وغیرہ میں, تو یہ کس طرح سے کوپ کیا جائے اس چیز کو, اور ان لیٹرز کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو ان لیٹرز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اب اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ رادر دین مجھے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے لینی ہے یا ڈین سے لینی ہے یا وائس چانسلر سے لینی ہے ریفرنس, اس کی زیادہ ورتھ ہوگی, اس طرح ہے نہیں. آپ جو ٹیچر, آپ جس ٹیچر نے آپ کو پڑھایا ہے, جس پروفیسر نے آپ کو پڑھایا ہے, جو آپ کو اچھی طرح جانتا ہے, اور وہی اچھی ریکمنڈیشن لیٹر لکھ سکتا ہے, اور جو چیک کرے گا وہی دیکھے گا کہ اس کی سی وی اور اس کی ریفرنس آف لیٹر اور اس کی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں اگر میچنگ ہے تو وہ زیادہ یوزفل ہوگا, رادر دین موسٹلی پروفیسر ٹائم ان کو نہیں ہوتا, بس وہ جنرک ریفرنس آف لیٹر میں نام چینج کر کے لکھ کے دیتے ہیں. یہ بھی ایک فلا ہے میرے خیال میں. اس کو بھی تو یہ کریں کہ آپ اگر کہیں اپلائی کر رہے ہیں تو ایڈوانس میں ریفرنس آف لیٹر کے لیے ہمبلی آپ ریکویسٹ کریں ٹیچرس کو, اور موسٹلی ان ٹیچرس کو دیکھیں جو جنرس ہیں ریفرنس
لیٹر آف ریفرنس دینے میں، رادر دین ایک بزی ٹیچر کو آپ جو ہے وہ کہیں اور سمجھیں کہ یہ بہت بڑا پروفیسر ہے اور اس کی ریفرنس آف لیٹر کو بہت زیادہ ورتھ ہوگی، اس طرح نہیں ہوتا. رائٹ، یعنی وہ آپ کو اس نے پڑھایا ہو اور آپ کے بارے میں وہ جانتا ہو، جو کہ آنیسٹ فیڈ بیک دے سکے آپ کے بارے میں، تو یہ چیز میٹر زیادہ کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. تو نیکسٹ کوسچن جو میرا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ کیا یہ اسکالرشپس 100% اسکالرشپس ہوتی ہیں، اس میں ایئر فیئر وغیرہ ریزیڈنس شامل ہوتا ہے، اور کیا کیا بینیفٹس اس کے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں موسٹلی جو گریجویٹ اسکالرشپس ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ان کی جو لیونگ کاسٹ ہے وہ کور ہو، ان کے بکس کے کاسٹ کور ہو، اور ان کی جو کچھ یونیورسٹیز تو اگر یونیورسٹیز کی اسکالرشپ ہے تو وہ ٹریول تو نہیں دیتے، بٹ میرے خیال میں وہ بھی مینیج ہو جاتی ہے، وہ بھی کور ہو جاتی ہے اگر 1-2 منتھ اور رہے. کچھ اسکالرشپس ہیں کنٹری بیسڈ ہیں، وہ ٹریول بھی شاید دیتے ہیں، ایئر فیئر ریٹرن. مے بی ان کی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو کہ وہ آپ سے پھر شیورٹی بانڈ مانگیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ کمٹمنٹ اپنی کنٹریز کے ساتھ ہونی چاہیے، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. رائٹ، تو یہ تو ایک کیس ہو گیا کہ آپ کو 100% اسکالرشپ مل گئی، آپ کو سارے اخراجات جو ہے وہ یونیورسٹی دے رہی ہے، آپ کی ریزیڈنس وغیرہ. لیکن ان کیس کہ ہمیں 100% اسکالرشپ نہیں ملتی، پارشل ملتی ہے، یا پھر کچھ کیا ایسی اسکالرشپس بھی ہیں جس پہ ایز اے اسسٹنٹ وہ جو ہے اسکالرشپ ہمیں کوئی ملے جس میں وہ کچھ خرچہ ہمارا جو ہے وہ تعین کر سکیں کہ ہم یہ دیں گے یہ نہیں دیں گے، کیا اس طرح کی اسکالرشپس بھی اویلیبل ہوتی ہیں؟ کچھ یونیورسٹیز میں پارشل فنڈنگ کا بھی ہوتا ہے. لیٹ سپوز ایک پروفیسر کے پاس ریسرچ فنڈنگ ہے، بٹ وہ جو ایک ایوریج دیا جاتا ہے اسسٹنٹشپ وہ نہیں ہے، بٹ ان سے کم ہے، اور اسٹوڈنٹ اس پر بھی جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ پروفیسر کنسیڈر کرتا ہے اگر اس نے اچھا کام کیا تو نیکسٹ کسی نہ کسی اس میں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی اچھا آپشن ہے اگر کچھ ٹائم کے لیے وہ فائنینشیل جو ہے برڈن کو بیئر کر سکتا ہے، تو دیٹس آلسو گڈ آپشن. بٹ ڈپینڈ کہ کس کنٹری میں جا رہے ہیں. اگر کوئی ایکسپینسو کنٹری ہے تو وہ ون شوڈ تھنک آن اٹ. اگر اس کنٹری میں اس ریجن میں اتنی کاسٹ آف لیونگ اتنی نہیں ہے تو دین اٹ کین بی پاسبل. رائٹ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ اسکالرشپ جو جب آپ کو ایز اے ریٹن آپ نے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا، آپ کو لیٹر آ گیا، اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے انٹرویو کا. تو انٹرویو میں وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جس میں جو ہے طلباء اور طالبات کو تیاری کرنی چاہیے، اور انٹرویو میں کیا کیا وہ چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھ کے انٹرویو میں اپیئر ہونا چاہیے؟ کافی اسکالرشپس تو اپلیکیشن بیسڈ ہوتی ہیں، انٹرویوز نہیں ہوتے، اور کچھ میں اور زیادہ کمپیٹیٹو ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کرتے ہیں، اور کچھ کنٹریز کی شاید ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرویو بھی کرتے ہیں. تو اب دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹرویو کس ٹائپ کا. لیٹ سپوز اگر فل برائٹ اسکالرشپ ہے تو ان کا انٹرویو میرے خیال میں وہ زیادہ آپ کی اکیڈمک تو نہیں ہوگی، وہ زیادہ پوچھیں گے کہ آپ کیا کریں گے واپس آ کر، آپ کی کیا وہ ہے، اور سم ٹائم ایز اے جسٹ ان کی اپیرنس ہی انٹرویو ہوتا ہے. بٹ اگر یونیورسٹی کی اسکالرشپ ہے وہ انٹرویو لے رہے ہیں ایز اے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جاب کے لیے ہائر کر رہے ہیں، آپ کی اسکالرشپ کاسٹ کو بھی کور کر رہے ہیں، ٹیوشن فیس کو، اور کچھ پیسے آپ کو اسٹائپنڈ دے رہے ہیں جس کو سیلری بھی کہتے ہیں، پیرول پہ آتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی اسکلس کون سی ہیں. وہ آپ کو بتانا ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں اس پروفیسرس کی ریسرچ فوکس ہے وہ آنا چاہیے. بیسک ریسرچ اسکلس وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکیں گے، اور ورک ہولک ہیں تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ میری ایکسپیرینس ہے، میں نے یہ کام کیے ہیں، تو دیٹ کین بی ویری ہیلپ فل کہ وہ پھر سلیکٹ اسی بیس پہ کریں گے. رائٹ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکروٹنی پروسیس ہے جب اسکالرشپ کو جب ریویو کیا جاتا ہے تو کون کون سے وہ چیلنجز ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جس طرح کہ ایک تو بہت بڑا کمپٹیشن ہوگا ڈیفینیٹلی، اگر آل اوور دا ورلڈ اگر وہ اسکالرشپ ہے، یا پھر وہ صرف ہمارے ریجن کے لیے، ہمارے ایشیا کے لیے ہے یا پاکستان کے لیے، وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ یہ چیلنجز آ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ایگزاجریشن نہ کریں اپلیکیشن میں. نمبر سیکنڈ کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس اسکالرشپ کا مشن اور پرپس کیا ہے، اور آپ اسی کے بیس پہ اپنی اپلیکیشن کو کسٹمائز کریں. اگر وہ کسی اسپیسیفک یونیورسٹی کے لیے ہے یا کسی اسپیسیفک پروگرام کے لیے، تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی اس پروگرام اور یونیورسٹی کے ساتھ اچھی میچنگ ہے تو چانسز آف سکسیس بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کی تو کوالیفیکیشن اچھی ہے بٹ ان پروگرام کو میٹ نہیں کر رہا تو اس طرح کی اپلیکیشنس موسٹلی وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور
اگر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے تو میں نے کہا کہ پھر وہ ڈیسیشن میکنگ سم ٹائم وہ اٹس بیکم ڈیفیکلٹ فار جو کمیٹی ہوتی ہے وہ پھر بیسک ریکوائرمنٹس وغیرہ کو دیکھ کر سم ٹائم وہ ایسے بھی لاٹری ٹائپ سے بھی وہ چوز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب آل آر ایکولی امپورٹنٹ بٹ اٹس ویری ٹف ٹو ڈیسائڈ. تو بٹ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ریلیونسی پہ زیادہ فوکس کریں ویدر یو آر ریلیونٹ اور ناٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی جن کا نام ہے، جس طرح ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، MIT ہے، کیا ان میں بھی اسکالرشپس جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں گلوبل لیول پہ یا ہمارے ریجن کے حوالے سے؟ یس، ابھی میرے خیال میں آکسفورڈ میں پاکستان اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستان کے لیے اسکالرشپ بھی ہے، فیلوشپ بھی ہیں، ہارورڈ میں بھی ہیں اور ادر یونیورسٹیز میں بھی ہیں. تو دیز آر ویری کمپیٹیٹو. بٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ رادر دین فوکسنگ ہارورڈ آکسفورڈ آپ دیکھیں کہ کسی اور اچھی یونیورسٹی اب جہاں اچھا پروفیسر ہے، جہاں جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہاں بھی آپ اپلائی کریں. بیکاز سم ٹائم جو لانگ شاٹ ہوتی ہے ہارورڈ جانے کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے اچیو کرنا. تو بیکاز جو اور یونیورسٹی ہیں وہاں بھی بہت اچھے پروفیسر ہیں اور ہارورڈ کے پروفیسرز بھی وہاں سے پڑھے ہوتے ہیں. تو اسی رینکنگ میں اسی چکر سے آپ جو ہے وہ اچھی اپرچونیٹی مس نہ کریں. ٹرائی ٹو اپلائی فار اینی یونیورسٹی بٹ اچھی اسکالرشپ آپ اور آپ کے پروفیسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹیچنگ جرنی کے دوران، جب مجھے یاد ہے کہ آپ جب MPhil میں ہمیں پڑھا رہے تھے تو کافی دوست ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ اچھی ورلڈ کلاس یونیورسٹیز میں اس وقت جو ہے اسکالرشپ حاصل کرنا چاہے. کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو کہ آپ کوٹ کرنا چاہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وقت اچھی پوزیشن پہ اور اچھی یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا کوئی اسٹوڈنٹ یاد ہو آپ کو؟ میرے خیال میں کافی اسٹوڈنٹس نکل چکے ہیں. آکاش ہے میرے خیال میں، ہی واز ان ٹچ میں تھی، ناؤ از ان USA اس نے. اور میرے خیال میں نادرا ہے، نادرا، یس، اس نے HEC کی اسکالرشپ لی ہے. میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی اسکالرشپ دیتی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں. اور یونیورسٹیز کی ایڈمیشن آپ کو مل جاتی ہے تو فنڈنگ HEC کی بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میرے خیال میں بہت اس وقت تو مجھے رینڈملی اسٹوڈنٹس یاد نہیں ہیں بٹ کافی اسٹوڈنٹس ہیں جس نے لوکلی. اور میرے خیال میں عائشہ ہے انصاری، شی از ریسنٹلی یونیورسٹی آف میرے خیال میں اس نے UK کی ایک اچھی یونیورسٹی ہے وہاں ان کو ایڈمیشن ملی ہے اور ESCR اسکالرشپ اس نے لی ہے. تو آئی تھنک تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ جو کوسچن ہے، کیونکہ ہم ابھی پروگرام کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز، کچھ ایسی سائٹس یا کچھ ایسے جو بکس یا ایسی کوئی چیزیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو مددگار ثابت ہوں، کچھ ایسے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم ان کو کسکیٹ کر سکیں، بتا سکیں دوسروں کو. سب سے پہلے تو اپنی ایریا میں زیادہ ایکسپلور کریں، بکس پڑھیں اور بلاگس پڑھیں اور پروفیسرس کو کام ہے ان کو دیکھیں. نمبر سیکنڈ، اگر آپ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو LinkedIn از ناؤ بیسٹ پلیٹ فارم کمپیئر ٹو فارمرلی جو ٹویٹر ایکس تھا. تو اب وہ LinkedIn ہے اور بھی یونیورسٹیز کی سائٹس وغیرہ ہیں تو وہاں بھی آتے ہیں. میرے خیال میں جو سوشل میڈیا ہے سم ٹائم اپرچونیٹیز وہاں بھی کافی یونیورسٹیز اپنے پروموشن کے لیے رکھتے ہیں تو وہ بھی چیک کیا کریں. اگین کانفرنسز پہ جائیں، زیادہ سے زیادہ کانفرنسز میں جا کر لوگوں کے ساتھ ملیں، وہیں سے بھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کولیبریشن کریٹ کریں. سے بھی مل سکتی ہے. رائٹ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آخر میں ایک میسج جو ہے ہمارے یوتھ کو، ہمارے طلباء و طالبات کو، آڈینس کو اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ دیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو تھینک یو کہیں گے. جو ینگ ایسپیرنٹس ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میں ان کے لیے ان کو یہ کہوں گا کہ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز، بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں آؤٹ آف کنٹری. تھوڑی سی مشکلات ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر کریں، تھوڑی سی فائنینشلی بھی آپ ریڈی رہیں. کچھ کاسٹ وغیرہ بھی آ سکتی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، کچھ اپلیکیشن پروسیسنگ فیس ہوتی ہے موسٹ آف یونیورسٹیز میں، کہیں نہ بھی ہوتی ہے. اور کوشش کریں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو، اس یونیورسٹی کو، اس کنٹری کو اپلائی کریں جہاں آپ کی ریلیونسی بنتی ہے. ڈونٹ گو فار کمپٹیشن، ڈونٹ گو کمپیئر یور سیلف وتھ ادرس کہ کسی یونیورسٹی میں ملی ہے تو میں بھی اسی یونیورسٹی میں کوشش کروں گا. شاید اس طرح وہ نہ ہو. سو ٹرائی ٹو فائنڈ کہ واٹ از یور اون نش،
what is your own area, اور اس کے لیے try to contact, don't hesitate to contact professors. اور اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس گئے ہیں یا پروفیسر گئے ہیں اس کو بھی آپ پولائٹلی کانٹیکٹ کریں, ان سے بھی پوچھیں. تو آئی ہوپ کہ دیٹ وڈ بی ون آف دا وے ٹو گیٹ اٹ. Thank you so much, Dr. Saab, for your precious time that you have given to us, for our audience as well as our students. So we are very humble and we are very thankful to you. Thank you very much for giving me opportunity to share my thoughts. Welcome, welcome. تو ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا آپ کے لیے, اور انشاءاللہ یہ سیریز جو ہے ہم جاری رکھیں گے جس میں آپ کو بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملیں گی. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.